अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तुम क्यों गई थी उसके घर महमल? मुझे बताओ उधर क्या हुआ था? मस्जिद के गेट पे फरिश्ते ने पूछा तो उसने अपना हाथ जोर से छुड़ाया और रुख फेर लिया। महमल नाराज मत हो, अभी वहाँ मेरी और तुम्हारी मौजूदगी ठीक नहीं है। वो उधर मर रहा है और आप। उसकी आंखों से मुतवातर आंसू गिर रहे थे। वो अभी उसे अस्पताल ले जाएंगे, जख्म बहुत ज्यादा नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। मगर तुमने क्यों मारा उसे? मैं भला यूं हुमायूं को मार कैसे सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ ऐसा? वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी। फरिश्ते बुरी तरह से चौंकी थी। महमल के चेहरे पे छाया हुस्न, मलाल और वो आम आंसू तो न थे। मैंने जानबूझकर नहीं किया ऐसा, आई स्वेयर। अच्छा अंदर आओ, आराम से बात करते हैं। उसने खुद को संभाल कर कहना चाहा, मगर वो तो कुछ सुनने को तैयार ही न थी। उन्होंने भी यही कहा था, मेरा कसूर नहीं था। वो इसी तरह गेट पे खड़ी रोई चली जा रही थी। वो ठीक तो हो जाएंगे फरिश्ते। हूँ। फरिश्ते ने शायद उसकी बात सुनी ही नहीं थी। बस गुमसुम थी, उसकी आंखों से गिरते आंसू देख रही थी। वो वाकई आम आंसू न थे। मैं घर जा रही हूँ पुलिस, आप मुझे हुमायूं के बारे में बताती रहिएगा। अच्छा। उसने गायब दिमागी से सर हिला दिया। महमल अब दरख्तों की बाढ़ के साथ दौड़ती हुई दूर जा रही थी। वो जैसे निढाल सी गेट से लगी यकटुक उसे देखे जा रही थी। हाँ, वो आंसू बहुत खास थे। अस्पताल का टाइल से चमकता कॉरिडोर खामोश पड़ा था। कॉरिडोर के अख्ताम पे वो बेंच पे सर रखे बैठी थी। महमूल जो दौड़ती हुई उधर आ रही थी, उसे बैठे देखकर लम्हे भर को ठटकी। फिर भागती हुई उसके करीब आई। फरिश्ते, फरिश्ते। फरिश्ते ने हाथों में गिरा सर उठाया। वो कैसा है? महमूल उसके सामने पंजों के बल बैठी और दोनों हाथ उसके घुटनों पे रखे। बताई ना वो कैसा है? वो बेकरारी से उसकी सुनहरी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। ठीक है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। वो भी महमल की भूरी आंखों में कुछ तलाश कर रही थी। मैं उससे मिल सकती हूँ? अभी वो होश में नहीं आया। क्यों? वो तड़प कर बोली थी। वो फजर का वक्त था। वो जैसे ही फरिश्ते ने उसे इतला दी थी, वो भागती हुई आई थी। डॉक्टर्स ने खुद उसे सुला रखा है, वो ठीक हो जाएगा महमल। तुम परेशान ना हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ? मैंने उसको छुरी मारी है। मैं। ऐसा क्या हुआ था महमल? तुमने क्यों किया ऐसे? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं उनसे पूछने गई थी कि। वो लब कुचलती डबडबाती आंखों से कहती चली गई। फरिश्ते उसी थके थके अंदाज में उसे देख रही थी। तुम मुझसे पूछ लेती महमल। उसको खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। चंद लम्हे यूं ही सरक गए। वो इसी तरह फरिश्ते के सामने फर्श पे दो जानू बैठी थी। उसके हाथ अभी तक फरिश्ते के घुटनों पे थे। बहुत देर बाद उसने उसकी खामोशी को चीर दिया। आपने कहा आप आगा इब्राहिम की बेटी हैं। हाँ, मैं आगा इब्राहिम की बेटी हैं। मेरे अब्बा की। उसका गला रुंध गया। तुम्हें ये अनहोनी क्यों लगती है? सिवाय तुम्हारे तुम्हारे सब बड़ों को इल्म है, और तुम्हारी अम्मी को भी। अम्मी को भी? उसे झटका लगा था। हाँ, अब्बा मुझसे मिलते थे। मेरी अम्मी उनकी फर्स्ट वाइफ थीं। डाइवोर्स के बाद अम्मी और अब्बा अलग हो गए थे। फिर उन्होंने तुम्हारी अम्मी से शादी की। दोनों उनकी पसंद की शादियाँ थीं, है ना अजीब बात? खैर, मुझसे वो हर वीकेंड पे मिलने आते थे। मैं अपने चचाओं से मुतारिफ तो ना थी, मगर वो सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ, किधर रहती हूँ। मगर अब्बा की डेथ के बाद उन्होंने मुझे तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। मैं बहुत दफ़ा अपना हक मांगने गई, मगर वो नहीं देते। अब्बा की पहली खुफिया शादी थी। सिवाय हमारे बड़ों के खानदान में किसी को इल्म न था। तुमसे भी छुपा रखा गया था कि कहीं तुम मेरे साथ मिलकर हिस्सा न मांगने खड़ी हो जाओ। आपने केस क्यों नहीं किया उन पे? वो बहुत देर के बाद बोल पाई थी। मुझे जायदाद से हक नहीं, रिश्तों से हक चाहिए महमल। मैं बहुत दफ़ा तुम्हारे घर गई हूँ, मगर अंदर दाखिला। खैर, ये लंबी कहानी है। मैं कई बरसों से अपने हक की जंग लड़ रही हूँ। वारिस अल्लाह ने बनाए हैं, और मैं अब्बा की वारिस हूँ। यही सोचकर अब मैं जायदाद में से हिस्सा मांगती हूँ, मगर। वो बात अधूरी छोड़ गई। आपको पता था मैं आपके बारे में नहीं जानती? हाँ, मुझे पता था। मैंने जब भी तुमसे मिलने की कोशिश की, करीम ताया ने यही कहकर रोक दिया कि महमल ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाएगी और अब्बा से नफ़रत करेगी। फिर मैंने सब्र कर लिया।
میں جانتی تھی جو رب بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہے وہ محمل کو میرے پاس لے آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ محمل کو لگا اس کی سنہری آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ فواد بھائی ان کا کیس، ہمایوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری کزن فواد نے اس کے ساتھ کسی لڑکی محمل کا معاملہ طے کیا ہے، کم عمر ہے اور خوبصورت بھی۔ میرا دل تب سے ہی کھٹک گیا تھا، مگر ہمایوں ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ فواد تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اسے گمان تھا وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، مگر جس لمحے میں نے مسجد کی چھت پہ تمہیں دیکھا، میں تمہیں پہچان گئی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر دیکھا تھا ایک دفعہ تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے، بینچ پہ بیٹھی تمہیں دیکھتی رہی، تم الجھی الجھی چڑچڑی سی لگ رہی تھی، پھر مجھ سے تمہیں مزید ذہنی اذیت نہیں دی گئی، سو میں واپس آ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئی، شاید اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ یاسیت سے اسے دیکھے گئی۔ وہ بہت تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے پھر لب کھولے۔ تم خوش قسمت ہو محمل کہ تم رشتوں کے درمیان میں رہی ہو، تم یتیم نہیں ہو۔ یتیموں والی زندگی تو میں نے گزاری ہے، اس کے باوجود میں نے کبھی یتیمی کا لیبل خود پہ نہیں لگایا۔ میری خالہ اور ہمایوں یہی تھے میرے رشتے، اور اب میرے پاس کھونے کو مزید رشتے بھی نہیں بچے۔ ایک چیز مانگوں تم سے، کبھی مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا، میں مزید رشتے کھونا۔ اے ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ آواز پہ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے یونیفارم میں ملبوس نرس کھڑی تھی۔ جی، محمل اس کے گھٹنوں سے ہاتھ اٹھاتی بے چینی سے اٹھی تھی۔ ان کو ہوش آ گیا ہے، اب خطرے سے باہر ہیں، آپ ان کی میں ان کی فرینڈ ہوں، اس نے جلدی سے فرشتے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اور یہ ہمایوں صاحب کی بہن ہے۔ بہن؟ اس نے چونک کر محمل کو دیکھا مگر وہ نرس کی طرف متوجہ تھی۔ بہن؟ وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑائی، پھر ہلکا سا سر نفی میں ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر محمل نرس کے پیچھے جا رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہ سنا۔ وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی، اس کی سنہری آنکھوں میں اتری شام آئی تھی۔ محمل وہ شام نہ دیکھ سکی۔ وہ دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا، اوپر چادر پڑی تھی۔ آہٹ پہ قدرے نکاہت سے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ محمل! وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا رکی، پورے سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، فیروزی شلوار قمیص ہم رنگ دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہمایوں۔ آنسو آنکھوں سے پھسل پڑے تھے۔ وہ بدقت مسکرایا۔ ادھر آؤ۔ وہ چند قدم آگے بڑھی۔ اتنے غصے میں کیوں تھیں؟ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمایوں نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم نے کیوں کہا تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں؟ تو کیا رکھتی؟ اس کے دونوں ہاتھ اور ہمایوں کا ہاتھ اوپر تلے ایک دوسرے میں بند ہو گئے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے ہوں، کیا نہیں ہے؟ آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ کیوں اتنی بدگمان رہتی ہو مجھ سے؟ بدگمان تو نہیں، بس پھر چھری کیوں لائی تھی؟ تمہیں لگتا تھا تم میرے گھر میں غیر محفوظ ہوگی؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز، آپ معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، کہہ کر وہ لمحے بھر کو خود بھی چونک گئی۔ آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے دل میں عجیب سا احساس ہوا۔ ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ آپ آرام کریں، مجھے مسجد بھی جانا ہے۔ وہ دروازے کی طرف لپکی تھی۔ مت جاؤ، وہ بے اختیار پکار اٹھا تھا۔ میں گھر سے مسجد کا کہہ کر نکلی تھی، اگر نہ گئی تو یہ خیانت ہوگی، اور پل صراط پہ خیانت کے کانٹے ہوں گے، مجھے وہ پل پار کرنا ہے۔ تھوڑی دیر رک جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا، یہ حقوق و لباد کا معاملہ ہے، اور ٹھیک ہے میڈم، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو اسے لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ سوری، ایک لفظ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ فرشتے اسی بینچ پہ بیٹھی تھی، آہٹ پہ سر اٹھایا۔ میں چلتی ہوں فرشتے، مجھے مسجد جانا ہے۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے کے اندر کیا کہ کہیں وہ اس پہ کسی کا لمس نہ دیکھ لے۔
مل لی ہمایوں سے؟ اس کی آواز بہت پست تھی۔ ہاں، اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی۔ فرشتے اسی طرح گردن اٹھائے اسے دیکھتی، جانے اس کے چہرے پہ کیا کھوج رہی تھی۔ وہ جیسے گھبرا کر جانے کو پلٹی۔ محمل سنو، وہ جیسے بے چینی سے پکار اٹھی، اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی اس نے نفی میں سر ہلاتے دھیرے سے کہا، نہیں کچھ نہیں، جاؤ۔ خیریت؟ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔ وہ راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتی دور ہوتی چلی گئی۔ فرشتے نے پھر سے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا۔ مسجد آ کر بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی۔ سارا دن وہ یوں ہی مزمل سی پھرتی رہی۔ بریک میں سارا نے اسے جا لیا۔ وہ برآمدے کے اسٹیپ پہ بیٹھی تھی، گود میں کتابیں رکھے، چہرے پہ بیزاری سجائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارا دھپ سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بس۔ وہ سر جھکا کر صفحہ پلٹنے لگی۔ بتاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، دیٹس اٹ۔ زور سے اس کی کتاب بند کی۔ تم خواہ مخواہ قنوطی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گے بھلا؟ بس ہے نا، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ ناراض ہیں؟ ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے کوفت زدہ سی اس کی طرف گھومی۔ اگر تم کسی کے ساتھ 24 گھنٹے ایک ہی گھر میں رہو تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے تم اس شخص کا موڈ دیکھ کر پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ ناراض ہے؟ بھلے وہ منہ سے کچھ نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو کہ ماحول میں تناؤ ہے۔ اگر تم دوسروں کے پھر پوچھتی پھرتی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو۔ میں بھی اس وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ محمل، تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے سے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی تھی، آج میری تفسیر کی کلاس مس ہوئی ہے۔ آج میں قرآن نہیں سن سکی، تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، سو ابھی پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ پریئر ہال خالی تھا، بتیاں بجھی تھیں۔ وہ کھڑکی کے پاس آ بیٹھی۔ کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ پلیز، اللہ تعالیٰ پلیز۔ الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پہ گرنے لگے۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ ہاتھ چند گھنٹے قبل ہمایوں کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکے لڑکی کا ہاتھ پکڑنا تو اب عام سی بات بن گئی تھی، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام بات نہ تھی۔ وہ کیسے جذبات کے ریلے میں بہہ گئی کہ خیال ہی نہ رہا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمایوں نے خود کو کیوں نہ روکا؟ مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کا طالب علم نہ تھا، طالبہ تو وہ تھی۔ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے کر رکھا تھا۔ پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت پہ قائم رکھ۔ اس نے دل سے دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولا۔ کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے؟ اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا، اس کی معافی کافی نہیں تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی، اور انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی، اور اس کے پاس روشن نشانیاں آئی تھیں، اور اللہ ظالم انسانوں کو پسند ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کا رواں رواں کانپنے لگا تھا۔ قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا، اس میں سب کچھ نظر آ رہا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی آئینے والے خود سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ بے شک اللہ ان پہ لعنت کرے، اور فرشتوں کی اور سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں۔ نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس نے قرآن بند کر دیا۔ یہ خالی زبانی استغفار کافی نہیں تھا۔ اس نے نوافل کی نیت باندھی اور پھر کتنی ہی دیر سجدے میں گر کر روتی رہی۔ جس کے ساتھ ہر پل رہو، جو رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی ناراضی محسوس ہو ہی جاتی ہے، اور انسان اس کی ناراضی دور کرنے کے لیے اتنی ہی کوشش کرتا ہے جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔
جب دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پوچھے اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت سے کھولا جہاں سے چھوڑا تھا۔ آیت روز اول کی طرح روشن تھی، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی اس کا دل زور سے دھڑکا اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بہت دیر سے روتے دل کو ذرا امید بندھی، ذرا قرار آیا۔ یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی، مگر امید ضرور تھی۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی تھی اگر قرآن کی آیت میں آپ کے لیے ناراضی کا اظہار ہو تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں، کم از کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا۔ تائی مہتاب نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ محمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلی، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے، ورنہ بعد میں خود کہے گی کہ پورا نہیں آتا۔ وہ بیڈ پہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ تائی کی آواز پہ دونوں نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا، جو اسے نظر انداز کیے مسرت سے مخاطب تھیں۔ تو وسیم والا قصہ ابھی بھی باقی ہے، اس نے کوفت سے سوچا۔ پچھلے کچھ دنوں میں پے در پے ہونے والے واقعات نے وقتی طور پر اسے وہ معاملہ بھلا دیا تھا۔ یہ بھی کہ حسن کی مخالفت ابھی برقرار تھی، مگر تائی اماں میں انکار کر چکی ہوں، لڑکی میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں، مگر میں آپ سے ہی بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ مسرت اس سے کہو تیار ہو جائے، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا اور وہ اس سے بھی زیادہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ اماں آپ ابھی چلی جاؤ محمل، ورنہ وہ ہنگامہ کر دیں گی۔ یہ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ ضد ہو کر کتابیں رکھنے لگی۔ شاید حسن کچھ کر سکے، مجھے حسن سے بہت امید ہے اور مجھے اللہ سے ہے۔ وہ کچھ سوچ کر عبایا پہننے لگی، پھر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹا اور پن لگائی۔ خواہ مخواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ نہ تھا، چلی ہی جائے تو بہتر ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ لاؤنج میں سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے وہ رکی، ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ حجاب میں سنہری چہرہ دمک رہا تھا، اونچی پونی ٹیل سے حجاب پیچھے سے اٹھ گیا تھا اور وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ یوں ہی خود کو دیکھتی پلٹی ہی تھی کہ آخری سیڑھی اترتے حسن پہ نظر پڑی۔ کدھر جا رہی ہو؟ تائی اماں کے ساتھ شادی کی شاپنگ پہ۔ تم راضی ہو محمل؟ وہ بھونچکا سا اس کے قریب آیا اور وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس گھر میں مجھے اپنی رضا سے اس فیصلے کا اختیار نہیں ملا حسن بھائی۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے لب وا کیے۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور محمل کو لگا اس نے تھپڑ دے مارا ہو۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بمشکل ضبط کر پائی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کورٹ میرج کی بات، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ مجھ سے بات کریں گے۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے محمل؟ یہ تمہاری شادی زبردستی وسیم سے کر دیں گے اور تم… حسن بھائی پلیز، آپ کو پتہ ہے کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ سرکاری شادی، کاغذوں کی شادی۔ میں ایسی شادی کو نہیں مانتی جس میں لڑکی کے ولی کی مرضی شامل نہ ہو، اور میں کیوں یوں چھپ کر شادی کروں گی؟ نہ آپ سے نہ وسیم سے، میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ بے بس سا سامنے سے ہٹا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تائی مہتاب اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ اندر بیٹھی تو دروازہ زور سے بند کیا۔ اسی پل ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر بیٹھا۔ اس نے ڈرائیور سمجھ کر یوں ہی بیک ویو میں دیکھا تو جھٹکا سا لگا، وہ وسیم تھا۔ اپنے ازلی معنی خیز انداز میں مسکراتے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو چکی ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لب کچلتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تائی مہتاب منگنی کی شاپنگ کر رہی تھی یا شادی کی، وہ کچھ نہ سمجھ سکی، بس چپ چاپ ان کے ساتھ میٹرو میں چلی آئی۔ وہ جہاں بیٹھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سنا ہے تم نے بڑا شور ڈالا تھا۔ تائی اٹھ کر ایک شوکیس کے قریب گئی تو وہ اس کے سامنے صوفے میں دھنس کر بیٹھا۔ محمل بدک کر اٹھی۔ ارے بیٹھو بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شاپ کی تیز پیلی روشنیاں وسیم کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ گریبان کے کھلے بٹن، گردن سے لپٹی چین اور شوخ رنگ کی شرٹ، اف، اسے کراہیت آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ ایک چہرہ سا ابھرا، ایک اندرونی خواہش، ایک دبتی دباتی محبت کی ادھوری داستان۔ اس نے بے اختیار سر
نہ آپ سے نہ کسی اور سے۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایسے نہیں مہمل ڈیئر، ابھی تو ہم نے بہت سا وقت ساتھ گزرنا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر اس کے قریب آیا، وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دکان لوگوں سے بھری ہوئی تھی، پھر بھی مہمل کو اس کے بے باک انداز سے خوف آتا تھا، نہ معلوم وہ کیا کر ڈالے۔ اچھا ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا۔ ادھر آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تائی امی، وہ بے بس سی بھیڑ میں مہتاب تائی کو تلاش کر رہی تھی۔ تمہاری تائی کو ان کی کوئی فرینڈ مل گئی ہے، وہ ابھی نہیں آئیں گی۔ تم ادھر قریب تو آؤ نا مہمل ڈیئر۔ وسیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامنا چاہی، اس کی انگلیاں اس کی کلائی سے ذرا سی مس ہوئیں۔ مہمل کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ اس نے پوری قوت سے وسیم کے منہ پہ دے مارا۔ گھٹیا آدمی، پیچھے ہو! وہ چلائی تھی، بیگ اس کی ناک پہ زور سے لگا تھا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ شور کی آواز پہ بہت سے لوگ متوجہ ہوئے۔ سیلز بوائے کام چھوڑ کر اس کی طرف لپکے۔ یو بچ! وسیم تو غصے سے پاگل ہی ہو گیا۔ ناک پہ ہاتھ رکھے وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک لڑکی نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ میڈم کیا ہوا ہے؟ یہ بندہ تنگ کر رہا تھا آپ کو۔ بہت سی آوازیں اس کے آس پاس ابھرنے لگی۔ کچھ لڑکوں نے وسیم کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اکیلی لڑکی جان کر۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے معلوم تھا اب کیا ہوگا، وہ واقعہ وہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکے وسیم پہ پل پڑے۔ وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب بہت زیادہ تھے۔ مارو اسے اور مارو، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ ایک عمر رسیدہ صاحب ہجوم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے، زور سے مارو اسے، عبرت کی مثال بنا دو۔ اپنے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اور ماں جب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچی، وہ وسیم کو مار مار کر ادموا کر چکے تھے۔ تائی اس کی طرف لپکی۔ تھوڑی ہی دور فاصلے صوفے پہ مہمل بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے مطمئن سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ مہمل یہ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پہ مجھے کبھی ایسے ہی مارا گیا تھا۔ بکواس بند کرو۔ بڑی دلچسپ بکواس ہے یہ، آپ بھی انجوائے کریں، آئیں نا۔ وہ محظوظ سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ شاپ کا بوکھلایا ہوا مینیجر اور سیلز بوائے مشتعل نوجوانوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پلیز دیکھیں۔ سیلز بوائے کی منت کے باوجود وہ لڑکے اس کو دیکھنے کی زحمت نہیں کر رہے تھے۔ حواس باختہ سی تائی مہتاب ان کی طرف دوڑی۔ میرے بیٹے کو چھوڑو، پرے ہٹو مردودو! وہ چلا چلا کر ان لڑکوں کو ہٹانے لگی تھی۔ صوفے پہ بیٹھی مہمل مسکراتے ہوئے چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ اب یہ مرتے دم تک مجھے ساتھ نہیں لائیں گی۔ ساری صورتحال سے لطف اندوز ہوتی وہ چپس نکال کر کترنے لگی۔ اس نے دروازہ ہولے سے بجایا، مدھم دستک نے خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کیا۔ آ جاؤ مہمل۔ اندر سے فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئی۔ اس نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ لحاف پڑا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، پورے سیاہ بال شانوں پہ تھے اور چہرے پہ ذرا سی تکان تھی۔ مہمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائیڈ پہ ڈال دی اور ذرا سا کھسک کر جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو، نائس روم۔ فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کے ہاسٹل۔ مہمل ستائشی نگاہیں اطراف میں ڈالتی بیڈ کی پائنتی کے قریب بیٹھی تھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی، جبکہ فرشتے بالکل مختلف گھر والے حلیے میں تھی۔ پھر کیسا لگا ہاسٹل؟ بہت اچھا۔ اور آج آپ اسکول کیوں نہیں آئی؟ یوں ہی طبیعت ذرا مشتمل تھی۔ وہ تھکان سے مسکرائی۔ اس کا چہرہ مہمل کو بہت زرد سا لگا تھا، شاید وہ بیمار تھی۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ پھر قدرے توقف سے گویا ہوئی، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کر کیوں نہیں رہتی؟ وہ آپ کے باپ کا گھر ہے، آپ کا حق ہے اس پہ، آپ کو اس حق سے گھر سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ مجھے مٹی کے مکان کا کیا کرنا ہے، وہ تو میں ایک دن خود بھی بن جاؤں گی۔ مجھے تو رشتوں میں سے حق چاہیے۔ تو ان پہ زور دینا، کوئی اور بات کرو مہمل۔ اف! وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ مجھے علم ہی نہ تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے اور ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہی۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے مہمل، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل جاتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ خوش تھے ہی نہیں۔ سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم نے صدیوں سے پرستش کی۔ آپ بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں، سو پلیز
اچھا سنیں، ایک بات بتاؤں؟ وہ پرجوش سی بتانے لگی۔ کل تائی اماں مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پہ لے گئیں اور میں نے اسے شاپ میں لوگوں سے پٹوایا۔ بری بات، قرآن کی طالبہ ایسی ہوتی ہیں کیا؟ ارے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور اسے سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا، سیلف ڈیفenس۔ ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا اور خود بھی حیران رہ گئی۔ اب بہتر ہے۔ اوہ شکر الحمدللہ۔ وہ واقعتاً خوش ہوئی تھی، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ فرشتے بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو، رائٹ؟ اس کی نگاہیں بے اختیار جھک گئیں، رخسار گلابی پڑ گئے۔ اسے توقع نہ تھی کہ فرشتے اتنے آرام سے پوچھ لے گی۔ بتاؤ نا۔ فرشتے نے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے۔ ہاں شاید۔ اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل بھر کو نگاہیں اٹھائیں۔ فرشتے ہنوز سنجیدہ تھی۔ اور ہمایوں اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ کہتا ہے وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے مسکراتی ہوئی بیڈ شیٹ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھائی رہی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فرشتے بالکل خاموش تھی۔ اس کے دل کو یوں ہی شک سا ہوا، کہیں فرشتے تو ہمایوں سے؟ آخر وہ دونوں ساتھ پلے بڑے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ جب میں ہمایوں کے لیے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو کریم چچا مجھے شوٹ تو نہیں کر دیں گے؟ آخر میں ہمایوں کی بہن ہوئی نا۔ اور محمل کھلکھلا کر ہنس دی۔ سارے وہم، سارے شک و شبہ ہوا ہو گئے۔ فرشتے بھلا ایسی فیلنگ کیسے رکھ سکتی ہے؟ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اچھا یہ دیکھو۔ اس نے کتاب میں سے لفافہ نکالا۔ ایک لنچ انویٹیشن۔ مجھے انوائٹ کیا ہے نسیم آنٹی نے۔ وہ اماں کی ایک پرانی فرینڈ ہے، انہی کے کلب میں سے اس سنڈے کو تم چلو گی؟ مگر ادھر کیا ہوگا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، صرف لنچ ہے۔ آنٹی نے کہا اگر میں آ جاؤں تو انہیں اچھا لگے گا۔ اماں کی کچھ پرانی فرینڈز بھی ہوں گی، تم چلو گی؟ شور۔ وہ پورے دل سے مسکرائی، پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ اتوار کی دوپہر وہ مقررہ وقت پہ مسجد کے برآمدے میں کھڑی تھی۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، وہ گھڑی بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی تھی۔ عبایا وہ اب بھی کبھی کبھی باہر پہنتی تھی، ہاں نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب کر لیتی۔ دفعتاً اوپر سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی۔ محمل نے سر اٹھایا۔ فرشتے تیزی سے زینے اتر رہی تھی، ایک ہاتھ میں چابی پکڑے دوسرے ہاتھ سے پرس کنگال رہی تھی۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئیں، چلو۔ عجلت میں کہتے ہوئے اس نے پرس بند کیا اور برآمدے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ محمل اس کے پیچھے ہو رہی۔ ہمایوں گھر میں ہی ہوگا، مل نہ لیں؟ وہ گیٹ کے باہر رک کر بولی تو محمل مسکرا دی۔ شور۔ لاؤنج میں ہی تھا، صوفے پہ بیٹھے، پاؤں میز پہ رکھے چند فائلز کا سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھا تو فائلز رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید۔ فرشتے اس کے پیچھے آتی محمل کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے قدرے کمزور لگ رہا تھا، مگر ہسپتال میں پڑے ہمایوں سے وہ خاصا بہتر تھا۔ میں ہمایوں کو اتنے سالوں میں بھی السلام علیکم کہنا نہیں سکھا سکی محمل، اور کبھی تو مجھے لگتا ہے میں اسے کچھ بھی نہ سکھا سکوں گی۔ فرشتے نے تھکی ہوئی سانس لے کر محمل کو بتایا۔ اچھا بھائی السلام علیکم۔ وہ ہنس دیا تھا۔ بیٹھو۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر فرشتے کھڑی رہی۔ نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی۔ فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا جو آرام سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بہن اٹھو، ہم بیٹھنے نہیں آئے۔ محمل ایک دم گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرشتے ہمایوں کی طرف پلٹی۔ بس ہم تمہارا حال پوچھنے آئے تھے، تم اب ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مگر بیٹھو تو صحیح۔ نہیں ہمیں لنچ پہ جانا ہے نسیم آنٹی کی طرف، اماں کی کچھ فرینڈ سے بھی مل لیں گے۔ اور محمل؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ محمل ظاہر ہے میری بہن ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی نا؟ وہ باختیار مسکرایا۔ عبایا میں ملبوس وہ دونوں دراز قد لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، دونوں کی ایک جیسی سنہری آنکھیں تھیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے زیادہ خوبصورت کون تھی۔ ہاں فرشتے 2 انچ زیادہ لمبی تھی، اس کے چہرے پہ ذرا سنجیدگی تھی، جبکہ محمل کے چہرے پہ کم عمری کی معصومیت برقرار تھی۔ اور یہ وہ محمل تو نہ تھی جس سے وہ پہلی بار اسی لاؤنج میں ملا تھا۔ سیاہ مکیش کی ساڑی، چھوٹے آستینوں سے جھلکتے گداز بازو اور اونچے جوڑے سے نکلتی گھنگریالی لٹوں والی، اسے اس کا ایک ایک نقش یاد تھا۔ وہ کوئی اور محمل تھی، اور یہ عبایا اور حجاب والی کوئی اور محمل تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟
یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ سبقت اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ چلو محمل۔ اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا، السلام علیکم۔ وہ محمل کا بازو تھامے مڑی ہی تھی کہ وہ پکار اٹھا، سنو فرشتے۔ ہاں۔ وہ دونوں ساتھ ہی پلٹی۔ تم بہت بولتی ہو اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی بولنے نہیں دیا۔ تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، اور تم نے ساری عمر اسی کو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں اس سے ملوا دیا ہے، مگر نہیں، انسان تو بہت ناشکرا ہے۔ چلو محمل۔ وہ محمل کو بازو سے تھامے اسی طرح اجرت میں واپس لے گئی، اور وہ حیرتوں میں گھرا کھڑا رہ گیا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ یہ فرشتے کو کس نے بتایا؟ سو فار رائٹ ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو یہیں سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔